بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حنا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، واجب الاحترام علماء کرام، انجمن محبان حسین اہلیان نگر کی جانب سے ان کے زیر اہتمام یہ عشر محرم جو اس مقدس آستانہ عزاخانہ ابو طالب میں اپنی نوعیت اور اہمیت کے اعتبار سے منفرد اور کراچی کا تاریخی اجتماع ہے، آج عشر محرم کے سلسلے کی آخری مجلس ہے. کل صبح انشاءاللہ مجلس صبح عاشور 8:30 بجے پڑھوں گا. 7:30 بجے نہیں، 7:30 نہیں، 8 بجے کھلے، چونکہ مجھے بوتراگ امام بارگاہ سے پڑھ کر یہاں آنا ہے، تو ذرا 8 بج جائیں گے. بہرحال آپ حضرات تشریف لائیے. صبح کی مجلس میں میں سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کا ہزاروں کی تعداد میں مومنین و مومنات جو اس عشر محرم کے دوران یہاں حاضری دیتے رہے اور اجر رسالت کی ادائیگی کا اعزاز حاصل کرتے رہے، ان سب کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کا آنا، ان کے آنسو، ان کا ماتم، ان کا ذکر سننا بارگاہ سیدہ فاطمہ زہرا میں قبول فرمائے. دین و دنیا کی سعادتیں آپ کو نصیب ہو، شفاعت آل محمد آپ کو نصیب ہو. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین کے. سال بھر امن و امان سے رہو اور خدا پھر توفیق دے کہ اگلے برس پھر یہی صف ادا ہو اور پھر تمام کے تمام مومنین حاضر ہو کر فاطمہ زہرا کو ان کے لاد کا فرصت دیں. اس کے بعد میں انجمن محبان حسین اہلیان نگر کے سرپرست اپنے برادر بزرگ جناب سید محمد باقر بلگرامی صاحب کا تہ دل سے کہ ان کی بے پناہ جد و جہد، جذبہ عشق حسین اور جذبہ فروغ عزاداری اور جذبہ استحکام عزاخانہ ابو طالب کے سبب میں اس قابل ہوا کہ اس سال بھی وقت نہ ہونے کے باوجود اور لاہور کا پروگرام ہونے کے باوجود بھی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی حاضر رہوں گا. خداوند عالم ان کی مسائی جلیلہ کو جو خالصتاً یہ اپنے نام و نمود کے لیے نہیں، اپنے
किसी लाइसेंस परमिट के लिए नहीं, बल्कि खालिसतन अपनी आक़िबत, आखिरत और खुशनुदी फातिमा ज़हरा के लिए अंजाम दे रहे हैं। खुदावंद आलम इनकी खिदमत को, इसलिए कि मैं इन्हें बहुत नज़दीक से जानता हूँ, मुझे इल्म है और मिंबर पर बैठकर मैं न खुशामद का आदी हूँ न रियाकारी का आदी हूँ। जो हकीकत है वो यही है, और किसी भी नेक इंसान की नेकियों का इकरार न करना सबसे बड़ी इंसानी बददियानती हुआ करती है। अंजुमन मुहिबान हुसैन अहलिया नगर के सदर मोहम्मद अली मेरे भाई और इनके तमाम कैबिनेट के साथी, इनके जनरल सेक्रेटरी, इनके खजानची, इनके जॉइंट सेक्रेटरी, इनके अहबाब, इनके वर्कर, हमारे अबू तालिब के सिक्योरिटी फोर्स के नौजवान जिन्होंने सजीव शान इज्तिमा को 10 दिन कंट्रोल करने के सिलसिले में मोमिनीन को तमाम बहम सहूलतें पहुँचाने में बेपनाह मेहनत, जद्दोजहद, खुलूस, नेकनियती और जज्बे ईमान का मुजाहरा किया। मैं दुआगो हूँ कि खुदावंद आलम इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। मैं आपसे अर्ज करूँ कि अंजुमन मुहिबान हुसैन अहलिया नगर के अहदेदारान और अरकीन और इनके सरपरस्त जज्बे इश्क मोहम्मद वाले मोहम्मद से इतना सरशार है कि ये अपने वसाइल से ज्यादा आगे बढ़कर अज़ाए हुसैन बर्पा करना चाहते हैं और इस कदर जद्दोजहद करते हैं कि जो आले मोहम्मद से इखलास और जद्दोजहद का हक है। मौला इन्हें सलामत रखे, अपने हिज़्ज़ो-अमान में रखे। मुझे बहुत याद आ रहा है मेरा भाई गुलाम रज़ा जो गुज़िश्ता बरस हम में मौजूद था, इस साल नहीं है। खुदावंद आलम उसे जवार शहजादा अली अकबर में जगह मरहमत फरमाए और उसके बच्चों को, उसके आइज़ा और अहबाब को, उसके भाई को, उसके अजीज़ों को, उसके दोस्तों को तौफीक सब अता फरमाए। इसके बाद बहुत ज़रूरी और अहम जिम्मेदारी है कि कराची का ये मुहर्रम जिन हालात में आया और जिस पुराशोर दौर से गुजरा वो इस कदर शदीद था कि अगर हुसैन के अलावा कोई और इन दिनों में होता तो हालात के सैलाब में बह जाता, मगर हुसैन चूंकि किसी सैलाब में बहने का आदी नहीं है बल्कि हर तूफान को अपने कदमों तले रौंद कर निकल जाने का आदी है। अगर हुसैन चूंकि नाम है अलामत हयात का, खुददारी हयात का, हर शदीद तरीन के हुसैन को लुत्फ आता है मसाइब में, हुसैन को लुत्फ आता है जल्लों में। जिस कदर मुखालिफत बढ़ती है हुसैन की उतना ही हुसैनियत बिखरती निखरती चली आती है। ये हुसैन का मिजाज है अपना। लेकिन कराची की इंतजामिया ने, हुकूमत सिंध ने और खुसूसन हमारे इस इलाके के तमाम जिम्मेदारों ने, डिप्टी कमिश्नर से लेकर SHO तक, खुसूसन हमारे बशीर कियानी साहब जिस इलाके के इंचार्ज हैं सऊदी बाजार के, उन्होंने इंतजामिया के साथ तदाखाने अबू तालिब के इन मजालिस और अशरे के सिलसिले में बेपनाह ताउन किया। हम साहिबान इज्जत लोग हैं, इज्जतदार लोगों की कदर करते हैं और इस सिलसिले में हम कंजूस वाक़ई नहीं हुए। हमारे दामन में इतनी दुआएं होती हैं कि एक मरतबा हुसैन की वजह से किसी को दुआ लग जाए तो कायनात की कोई बद्दुआ उस पर असर नहीं कर सकती। हमारी कराची की इंतजामिया ने, कराची के सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब, उनके वज़रा, कराची की इंतजामिया, होम सेक्रेटरी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DIG साहब, IG साहब, पुलिस के तमाम महकमे और तमाम एजेंसीज ने पूरे कराची में अशरे मुहर्रम के इनेकाद को यकीनी बनाया। तमाम इलाकाई जुलूस माशाअल्लाह बरामद हुए। आज हमारा अहम तरीन जुलूस भी बरामद हुआ, इज्जत व आबरू के साथ, वकार के साथ, और इंशाअल्लाह कल हमारा मरकजी और अहम तरीन जुलूस भी इसी आला तरीन इंतजाम और वकार के साथ गुजरेगा। हम
اس بات کی توقع کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اور شکر گزار بھی ہیں، اس لیے کہ ہمیں کسی سے نہ کوئی ذاتی محبت ہے نہ ذاتی رنجش ہے۔ مجھے کسی سے محبت نہیں کسی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں کسی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو حسین کے لیے سب سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے حسین سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، خواہ وہ کسی قوم کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی علاقے کا ہو۔ ہمارے یہاں پیمانے محبت حسین ہے، ہمارے یہاں پیمانے محبت محمد و آل محمد ہے، ہمارے یہاں پیمانے عزت اطاعت رسول ہے، ہمارے یہاں کائنات کی عزت کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ ہمارے یہاں کائنات کی عزت کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت، یہ طریقت، یہ عبادت، یہ امر بالمعروف، یہ نہی عن المنکر، یہ اصول دین، یہ فروع دین، یہ عقائد، یہ اعمال، یہ تصور توحید، یہ تصور قیامت، یہ عقیدہ قبر، حشر، نشر، فشار، عملی زندگی، یہ حقوق الہی، حقوق العباد، یہ پورا قانون اسلام جسے آپ شریعت غرہ کہتے ہیں، جسے آپ شریعت محمدی کہتے ہیں، یہ سب کا سب قانون آمنہ کے چاند کے لبوں کی جنبش پر ٹھہرا ہوا ہے۔ توجہ، صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد۔ آمنہ کے چاند کے لبوں کی۔ اب ذرا سب توجہ فرماتے جائیں آپ، بڑے اطمینان سے، مجھے آج کوئی جلدی نہیں ہے، جہاں تک آپ سنیں گے انشاءاللہ میں عرض کرتا رہوں گا۔ توجہ ہے دوستو؟ دیکھیں سب سے بڑا عقیدہ اسلام میں کیا ہے؟ توحید۔ سب سے بڑا عقیدہ توحید، سب سے اہم ترین عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید اگر قبول نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں، اور اتنا اہم عقیدہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر صرف توحید منوانے کے لیے آئے۔ لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ یہ 1,24,000 پیغمبر توحید منوانے کے لیے آئے، انہوں نے توحید کے کانسیپٹ کو منوایا ہے، بتلایا نہیں، سمجھایا نہیں۔ بڑی ہے دقیق سی بات ہے، لیکن اس کا ایک نتیجہ میں آج دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ خدا وحدہ لا شریک اس طرح سے ہے، اس کی توحید یوں ثابت ہوگی، وہ اس وجہ سے تو واحد ہے، وہ اس وجہ سے لم یلد ہے، وہ اس وجہ سے لم یولد ہے۔ بس سب نے یہی کہا کہ وہ خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، مانو۔ سبحان اللہ۔ بس مانو اسے۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ کیوں کہو؟ یہ پوچھنے کا حق کسی کو نہیں۔ اب ایک جملہ ہے، کیوں کہو، یہ کسی کو پوچھنے کا حق ہی نہیں، بس ہم کہہ رہے ہیں کہو، ہمارے کہنے پر کہو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کسی صحابی نے، کسی مسلمان ہونے والے نے، کسی پڑھے لکھے کافر نے پیغمبر اسلام سے یہ کہا، سرکار کسی کتاب سے کوئی حوالہ بتائیے، کوئی ریفرنس دیجئے، کیسے ہے وہ وحدہ لا شریک، کس طرح ہے وہ خدا، کیسے ثابت ہے کہ وہ خدا ہے؟ نہیں، نہ کسی نے پوچھا نہ نبی نے بتایا، اور اگر کوئی پوچھتا تب بھی نبی نہ بتاتے، اس لیے کہ اگر خدا علم سے ثابت ہو جائے تو خدا نہ رہے۔ اگر خدا علم سے ثابت ہو جائے تو خدا نہ رہے، خدا علم سے ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اس کی توحید کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ علم میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ عقل میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ شعور میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ تحت الشعور میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ لاشعور میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ سطحی شعور میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ فکر میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ ادراک میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ بینائی میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ رؤیت میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ خواب میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ دیکھنے میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ چکھنے میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ چھونے میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ زمین پر آ جائے تو خدا نہیں، اسے عرش تک محدود کر دے تو وہ خدا نہیں۔ تو جب وہ کسی طرح ثابت ہی نہیں ہوتا تو عالم تو نہیں سمجھا سکتا۔ بھائی آپ خدا کو کیسے سمجھائیں گے؟ میں ایک عالم سے پوچھتا ہوں کہ صاحب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو،
کیوں کہوں؟ سمجھائے وہ کیسے ہے وحدہ لا شریک؟ نہیں سمجھا سکتا نا. اس لیے کہ عالم نے اگر اپنے علم سے توحید کو سمجھا دیا تو وہ عالم نہیں رہے گا، اس کی توحید نہیں رہے گی. اس لیے کہ جو سمجھا دے گا اس کے علم میں وہ محدود ہو جائے گا نا، محدود ہو جائے گا تو خدا نہیں رہے گا. اور توجہ ہے جانب محترم، صلوات میرے بابا سے بلند. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد عالم. بڑے اطمینان سے سنتے جانا، جلدی نہیں ہے نا. اس لیے بہت اہم ترین گفتگو جو میں گزشتہ 8 مجالس میں تنگی وقت کے سبب تشنہ چھوڑتا گیا ہوں نا، ان تمام مسائل کو کور کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر آئیں گے اور اس مضمون کو سمجھیں گے. آج کی ساری رات اپنی تو ہے نا. ہاں تو پھر صلوات بھیجیے محمد عالم. اچھا وہ علم میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، شعور میں نہیں آتا، حافظے میں نہیں آتا، کسی طرح وہ سمجھا نہیں جاتا، لیکن 90 کروڑ مسلمانوں سے مانتے ہیں. کوئی نہ دلیل طلب کرتا ہے، نہ وکیل طلب کرتا ہے، نہ اپیل طلب کرتا ہے. کوئی کسی سے کوئی دلیل ہی نہیں مانگتا. بس سب جو پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیسے لا الہ الا اللہ؟ آپ تو عادی ہے ہر بات میں کچبیسی کرنے کے، ہر بات میں دلیلیں مانگنے کے، ہر بات میں فلسفہ منطق بگاڑنے کے. یوں ثابت کرو راوی کون ہے، روایت کہاں سے آئی، آیت کیا ہے، تشریح کیا ہے، تنزیل کیا ہے، تعویل کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اس سے کیا ثابت ہوا، یہ نص ہے یا نہیں، راوی ثقہ ہے، مجہول ہے، الا ہے، بلا ہے. دنیا بھر کی مصیبتیں آپ نے جو اسلام کو ایک چیستان بنایا ہوا ہے ہر مسئلے پر. لیکن 90 کروڑ مسلمان اللہ کی توحید کے مسئلے پر کوئی بحث نہیں کرتے، سب سجدہ کر رہے ہیں. ہے نا؟ سب کر رہے ہیں سجدہ، کوئی بحث ہی نہیں کرتا. اس لیے کہ اسے کون ثابت کرے؟ جو ثابت کرے گا وہ خود آدمی نہیں رہے گا. عالم تو دور کی بات ہے نا، آدمی نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا، دائرہ ایمان سے باہر چلا جائے گا. اس کی توحید ایک عقیدہ ہے. بہت توجہ، بس یہاں دکھانا چاہ رہا تھا میں آپ کو، ذہن کو پوری طرح تیار کریں. اس کی توحید ایک عقیدہ ہے، اور عقیدے پر فلسفہ منطق نہیں چلا کرتا، عقیدے پر بحثیں نہیں چلا کرتی. عقیدہ مخبر صادق کی خبر سے بنتا ہے. بہت توجہ، عقیدہ مخبر صادق کی خبر سے بنتا ہے. صرف پیغمبر اسلام نے فاران کی چوٹیوں سے بلند ہو کر کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اقرار کرو، بس میں کہہ رہا ہوں اقرار کرو. اب رسول نے کہہ دیا نا میں کہہ رہا ہوں. صرف یہ جملہ کہنے کے لیے 40 برس چپ رہے رسول. اور توجہ، صرف یہ جملہ کہنے کے لیے کہ میں کہہ رہا ہوں 40 برس تک چپ رہے. کیا کہتے رہے؟ سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، بس یہ کہتے رہے 40 برس تک. صادق 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 صادق. جب سارا عرب کہہ اٹھا کہ عبداللہ کے بیٹے تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے، جب سارے عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے نے، ابو جہلوں نے، کم بختوں نے یہ کہہ دیا کہ صادق تو ہی ہے، امین تو ہی ہے، تو فاران کی چوٹی سے کھڑے ہو کر کہا جب مجھے سچا مانتے ہو کہ جی مانتے ہیں. کہا میں جھوٹ تو نہیں بولا. کہا جی کبھی جھوٹ نہیں بولے. کہا کبھی نہیں بولا. کہا کبھی نہیں بولا. کہا کیسے ثابت کرو گے؟ کہا آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، زندگی کا ہر لمحہ ہمارے سامنے ہے، آئینے کی طرح ہے، آپ جھوٹ کے قریب ہی نہیں گئے. کہا اچھا میں سچ بولتا ہوں. کہا کہ ہمیشہ سچ بولتا ہوں. کہا کہ اب بھی سچ بول رہا ہوں. کہا اب بھی کافر ہے، کافر ہے. کہا اب بھی سچ بول رہے ہیں، کافر ہے. کہا اب بھی سچ بول رہے ہیں. کہا میری صحت دماغ پر تو تمہیں شک نہیں ہے. کہا آپ سے زیادہ عالم اور عاقل اور اعلیٰ دماغ کا آدمی تو پورے عرب میں ہے ہی نہیں، ابو جہل ہے، مگر پیغمبر کے دماغ میں شک نہیں کرتا، ابو جہل ہے. بڑے سکون سے، بڑے سکون سے جب گفتگو کہیں فیصلہ کن موڑ پر پہنچے تب ایک نعرہ لگا دے. اس کے بعد پھر نعرے لگائیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ اچھا لگا دیں. بڑے آواز سے جواب دے. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہہ دینا، ہے نا؟ کہا کہ میں جھوٹ تو نہیں بولا. کہ نہیں صاحب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہا کبھی نہیں بولا. کہا نہیں. اب پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کتاب پیش کر رہے ہیں، کوئی تلوار لیے کھڑے ہیں، کوئی لشکر گئے؟
کوئی بزور شمشیر منوا رہے اپنے آپ کو نہیں، اکیلے کھڑے ہیں. سارے کفر کے سامنے اکیلا نبی کھڑا ہے. یہ ہے سنت رسول. پیغمبر اپنی پیغمبری پہ ریفرنڈم نہیں کرا رہے، اپنے کردار پر استصواب میں رائے کرا رہے. پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ کافروں میں نبی ہوں یا نہیں، یہ بات ہی نہیں کی صاحب. یہ نہیں کہا کہ ابو جہل، ابو لہب، اتبا، عتیبہ، شیبہ، جتنی دنیا بھر کی تم مصیبتیں ہو بولو میں نبی ہوں یا نہیں، ہاں یا نہ. یہی تو ہے نا ریفرنڈم. یہ نہیں کہا. پیغمبر نے کہا تو بول، ابو جہل اٹھ، ابو لہب کھڑا ہو جا، میں سچا ہوں یا نہیں. 100% ووٹ آئے ہیں پیغمبر کے ریفرنڈم میں، پیغمبر کے سچ پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بڑی بات ہے، سچوں سے سچ پر ووٹ لینا بہت آسان ہے. ایسے جھوٹے جو لفظ سچ کے معنی ہی نہیں جانتے سے، ان سے یہ اقرار لینا کہ تو سچا ہے، یہ بہت عظیم بات ہے. پر محمد محمد کہا میں سچ بولتا ہوں. جی بالکل آپ سچ بولتے ہیں. کہا میرا دماغ بھی صحیح ہے. کہا سبحان اللہ، آپ کا دماغ تو آئینہ ہے حضور، آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اعلیٰ ترین خاندان کے چشم و چراغ ہیں، رئیس بطحہ کے بیٹے ہیں، بنی ہاشم کا فخر ہے آپ. کون آپ کا حسب، آپ کا نسب، آپ کا شجرہ اسلاب طاہرہ سے اصحاب مطہرہ کی طرف منتقل ہونے والے افراد میں سے آپ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا یہ دونوں باتیں مانتے ہو؟ میں سچ بول رہا ہوں. کہ جی بالکل آپ سچ بول رہے ہیں. کہ اچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا میرے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے لشکر پر ایمان لے آؤ گے؟ دوستو تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں، آمادہ ہو کر بیٹھو. سارے کافر کہنے لگے کہ بالکل ہم ایمان لے آئیں گے کہ لشکر ہے. کہ کیوں؟ دیکھنے کی ضد نہیں کرو گے؟ بھائی تم تو کافر ہو، تم تو غیب پر ایمان ہی نہیں رکھتے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے. ابو جہل، ابو لہب کہہ رہے صاحب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے، ہم مان لیں گے. وہ کافر تھے جو پیغمبر کے اس کہنے کو مان رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے. کافر شک نہیں کرتے. یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ یہی پیغمبر کہہ رہا ہے کہ پردے کے پیچھے میرا آخری بیٹا ہے. بہت توجہ اظہار وطرہ، اندازہ تو کرے جو ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سنتے جائیں، درمیان میں کہیں کہیں جملہ آ جائے گا. اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے، متوجہ رہے میری طرف، اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے. اے بیٹا ٹھیک بیٹا، سلامت بھیجے محمد علیہ. اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. میرے کہنے پر مان لو گے؟ تسلیم کر لو گے؟ کہ جی مان لیں گے. کہ دیکھنے کی ضد تو نہیں کرو گے؟ کہ جی قطعاً ضد نہیں کرے گا. کہ کیوں نہیں کرو گے؟ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں. میں قربان ہو جاؤں آزمینہ کے چاند کی کردار کی عظمت پر. سرکار آپ جو کہ اب سنیں جملہ ساری اب تک کی میری گفتگو کا حاصل، جس کے لیے یہ پوری تمہید میں نے آہستہ آہستہ آپ کے پہلے ذہن بنائے ہیں اس عنوان کے لیے. میں نے بڑے سکون سے میں نے گفتگو شروع کی ہے. یہ میرا انداز نہیں ہے گفتگو کا، لیکن میں اپنے سامعین کے ذہن بنانے کے بعد گفتگو کرتا ہوں. اب اس جملے کے لیے میں نے ساری زحمت دی تھی. پیغمبر کا یہ اعزاز نہیں ہے. دیکھو اعتماد پیغمبر اپنے کردار کی بلندی پر. اچھا اگر تم میرے کہنے پر یہ مان لو کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، اور اس کے بعد پھر تم تھوڑی دیر کے بعد اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے جاؤ اور وہاں تمہیں لشکر نہ نظر آئے، پھر مجھے کیا کہو گے؟ اور کتنا عجیب سوال کر دیا ہے.
आखिरी आदमी तक अल्लाह जाने कहां कहां से मोमिनीन आए हुए हैं। कराची के इस इलाके की कोई गली ऐसी नहीं है जहां अज़ादारान हुसैन न बैठे हुए हो। डिफेंस से, खारादर से, चाकीवाड़ा से, लालूखेत से, गोलीमार से, मलीर से, सदर से, हर इलाके से फौजी, रिटायर्ड फौजी, नौजवान दोस्त, मातमी, अज़ादार, उलमा, हर रिप्रेजेंटेशन यहाँ मौजूद है। मौला तुम सबका आना कबूल करे। मोमिनीन और मोमिनात का आज की मजलिस का आशरे मुहर्रम का तोहफा दे रहा हूं। मेरे पैगंबर की अजमत समझे और मेरे तमाम मकातिब फिक्र के मुसलमान भाई जो मुझे सुन रहे हैं वो भी समझे कि हमारे यहाँ मकाम नबूवत क्या है, हम अजमत पैगंबर क्या समझते हैं। कहा अगर तुम इसके बाद पहाड़ के दामन के पीछे जाओ और वहां जाकर देखो वहां लश्कर न नजर आए तो फिर मेरे मुतालिक क्या राय कायम करोगे? आमादा हो, आमादा हो। आज की मजलिस का तारीखी नारा चाहिएगा मुझे। भट्टी साहब इस जुमले पर आप तवज्जो। आमाद उसके बाद कहते हैं पैगंबर इस्लाम के अगर लश्कर नजर न आए फिर क्या कहोगे? अबू जहल, अबू लहब सारे बाजमात खड़े होकर हाथों को जोड़ के कहते हैं अब्दुल्ला के बेटे अगर वहां जाकर हमें लश्कर नजर न आया फिर भी हम ये समझेंगे कि हम अंधे हो गए, तू सच कहता है। अल्लाह हमारी बुलंदतरीन सलावत भेजे मिलकर मोहम्मद। अब्दुल्ला के बेटे हम ये कहेंगे कि हम अंधे हो गए, हमारी बीनाई जाती रही, तू सच कहता है। अब जो किरदार की इतनी बुलंदी पर हो हमारे फिक़े जाफरी में उसे मासूम कहा जाता है, उसे मासूम कहा जाता है। काफिर भी जिसकी इस्मत का इकरार करे, दुश्मन भी जिसकी अजमत का इकरार करे, चाहे वो फारान की चोटियों का मोहम्मद हो या मुबाहिले के मैदान के पंजतन हो। यह है इस्मत की दलील हमारे यहाँ। सलावत भेजे बाबा से बर। कैसे माना? अब जब इतना यकीन कामिल का इकरार ले लिया ना, अच्छा अगर मुझे इतना सच्चा मानते हो तो मैं कह रहा हूं मेरे कहने पर उसे बादौला शरीक मान लो, बहस ना करना मुझसे, मैं कह रहा हूं मानो। गर्दनें झुक गई काफिरों की, हाथ तो कटा चुके थे ना मोहम्मद को सच्चा कहकर। अब ये तो कह नहीं सकते कि तू झूठा है। भाई काफिर है, बेगैरत तो नहीं है जो मोहम्मद पे इल्जाम लगा दे। कह चुके हैं कि मोहम्मद तू सच्चा है, कह चुके हैं कि अब्दुल्ला के बेटे तू सादिक है, तू अमीन है। ठीक है, अकीदा फौरन नहीं बदला सबने, लेकिन पैगंबर पर भी किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। अकीदे की दीवारें बहुत देर में गिरती हैं, चाहे कितना भी बुरा अकीदा क्यों ना हो। आहिस्ता आहिस्ता ही असर होता है, ज़र्फ के मुताबिक होता है, लेकिन किसी ने मोहम्मद के सदाकत और अमानत पर शक नहीं किया। अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूं, ये सारी तमहीद इसके लिए थी कि अब जो पैगंबर ने सुने, उलमा इकराम महफूज करें, इसे रिकॉर्ड करें। इंसाफ चाहता हूं, इस्तिफादा चाहता हूं। जाहिद भाई सोचें, गौर करें और आपको सलामत रखे। मेरे बड़े वाजिबुल एहतराम भाई हैं, लेकिन इस जुमले पर
کہ اب یہ جو عقیدہ توحید منوایا گیا یہ کردار کے ذریعے یا قرآن کے ذریعے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کردار کے ذریعے بنوایا گیا. قرآن مجید میں توحید کے قصے ہیں لیکن توحید کو سمجھایا کہیں نہیں گیا. یہ سمجھانا نہیں ہوتا کہ صاحب ہر اثر ہے، اثر کا مؤثر ہے، دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ بھی ہوگی، بوری میں اگر چوہا پھدک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بوری کا منہ بند ہے، اندر کوئی چیز ہے جو بوری ہل رہی ہے. اس طرح توحید نہیں، یہ نہیں، یہ پرانے زمانے کی جاہل ہے نا. یہ کوئی تک نہیں ہے صاحب. تب چاند نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، گردش سیارگان ہے، نظام شمسی اپنے حد اعتدال پر چل رہا ہے. سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ سب ہماری وجہ سے چل رہا ہے. بات ختم ہو گئی. ہاں یہ تو کوئی بات نہیں. بھی سسٹمیٹک وے ہے سارا، ہماری وجہ سے بھی چل رہا ہے. ہماری بجلی اگر فیل ہو جاتی ہے تو کیا ہوا؟ اللہ میں کہ چاند کو بھی تو گہن لگ جاتا ہے. عجیب عجیب فلسفہ ہے سائنسدانوں کا. صلوات بھیجو محمد والے میں. یہ نہیں تو عقیدہ توحید جو منوایا گیا ہے نا، عقیدہ توحید وہ منوایا گیا محمد عربی کی صداقت کی بنیاد پر. یعنی لب رسول کی جنبش کا نام توحید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لب پیغمبر کی اعجاز بیانی کا نام وحدانیت ہے. اب 90 کروڑ مسلمانوں نے اصول کیا قائم کیا؟ بس یہ ساری بحث اسی لیے تھی. بھائی علی شاہ صاحب اللہ، بحث ساری کیا تھی؟ بحث ساری اسی لیے کر رہا ہوں کہ اب 90 کروڑ مسلمانوں نے عقیدہ یہ قائم کیا کہ نہیں، کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر نے جو کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. بس ایک صادق و امین پیغمبر نے کہا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے تو پھر ہے. عقل میں آئے تب بھی ہے، نہ آئے تب بھی ہے. روایت ملے تب بھی ہے، نہ روایت ملے تب بھی ہے. آیت ملے تب بھی ہے، آیت نہ ملے تب بھی ہے. راوی ثقہ ہو تب بھی ہے، مجہول ہو تب بھی ہے. آیت محکم ہو تب بھی ہے، آیت متشابہ ہو تب بھی ہے. آیت ناسخ ہو تب بھی ہے، آیت منسوخ ہو تب بھی ہے. فلسفہ سمجھائے تب بھی ہے، نہ سمجھائے تب بھی ہے. امام بخاری بتائے تب بھی ہے، نہ بتائے تب ہے. امام مسلم بتائے تب بھی ہے، نہ بتائے تب بھی ہے. سنن ابن داؤد بتائے تب بھی ہے، نہ بتائے تب بھی ہے. سنن ابن ماجہ بتائے تب بھی ہے، نہ بتائے تب بھی ہے. سنن ابن داؤد بتائے تب بھی ہے، نہ بتائے تب بھی ہے. مستدرک حاکم بتائے تب بھی ہے، نہ بتائے تب بھی ہے. محدث دہلوی اقرار کرے تب بھی خدا ہے، نہ اقرار کرے تب بھی خدا ہے. امام غزالی اپنے فلسفے کی پھلواریاں سجائے تب بھی ہے. ساری پتیاں نوچ کے ڈال دے وہ تب بھی ہے. اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. اس لیے کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ساری کائنات کے فلسفے منطق ایک طرف، اعتبار رسالت ایک طرف، اعتبار رسالت ایک طرف. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ہے نا دوستو؟ یہ وہ منزل فکر ہے کہ جسے دیکھیں سمجھتے جائیں. ابھی میں نے تقریر نہیں شروع کی، وہ میں کروں گا انشاءاللہ. ذرا آپ کے ذہن بن جائے تو بحث کرتا ہوں. ابھی تو یہ بنیاد بتا رہا ہوں ہے نا. اب یہ 90 کروڑ مسلمان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مسجدوں میں، محرابوں میں، منبروں میں، خانقاہوں پر، کعبے میں، مسجد میں، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کتنا اعتبار ہے، کتنے اچھے مسلمان ہیں. سبحان اللہ. اپنے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ پر تصدیق بھی نہیں کرتے، بس نبی نے کہہ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصول بنایا ہوا ہے. میں بہت خوش ہوں، اللہ سلامت رکھے میرے مسلمان بھائیوں کو. میں تو احترام میں رسالت کرتے ہوئے کسی مسلمان کو دیکھتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے اسے پیار کروں، میرا جی چاہتا ہے اس سے محبت کروں. اس لیے کہ بھائی آپ کو اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ایک کو مان لیا ہے، بلائنڈ فیتھ ہے، ٹوٹل کمٹمنٹ ہے، انکنڈیشنل سرنڈر ہے، اطاعت مطلقہ ہے، گردن نہادن بطاعت رسول ہے. اگر یہی اسلام کا نام ہے تو اور یہی ہے تو پھر 90 کروڑ مسلمانوں کا اصول یہی تو بنانا کہ رسول نے کہا کہ لا الہ الا اللہ ہے
تو بس ہے. سبحان اللہ. رسول نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، صاحب ہیں. رسول نے کہا جنت ہے، سب نے کہا ہے. نظر کسی کو نہیں آتی ہیں چیزیں. رسول نے کہا دوزخ ہے، سب نے کہا ہے. رسول نے کہا حشر ہے، سب نے کہا ہے. نشر ہے، کہا ہے. سوال ملک نکیر ہے، کہا ہے. فشار قبر ہے، کہا ہے. کعبہ ہے، کہا ہے. قبلہ ہے، کہا ہے. نماز ہے، کہا ہے. کہا یوں پڑھنا ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، کہ صاحب بالکل یوں ہی پڑھیں گے سبحان اللہ. جیسے آپ پڑھ رہے ہیں. چاہے مسلمان 72 طریقوں سے نمازیں پڑھیں، لیکن ہر طریقے سے پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا کہتا یہی ہے کہ رسول یوں پڑھتے تھے. دیکھیں نا، وہ بحث نہیں ہے نا. سبحان اللہ. اب رسول جو کہتے رہے سارے مسلمان یقین کرتے رہے. اسی کا نام ہے اسلام، اسی کا نام ہے ایمان. رسول نے کہا آدم ہے، سارے مسلمانوں نے مان لیا صاحب ہے. رسول نے کہا نوح ہے، یحییٰ ہے، زکریا ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، شیش ہے، انوش ہے، یوسف ہے، یعقوب ہے، یہودا ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے. سب نے مان لیا ہے. رسول نے کہہ دیا نہیں، ایک کم 1,24,000 ہے. کہا صاحب ہے. کسی نے نام بھی نہیں پوچھے رسول اللہ سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں بھائی زاہد صاحب، کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں آپ کو؟ یہی 50-60 کے ہوں گے مشکل سے کھینچتان کے نا. جتنے سارے عالم اسلام کو یاد ہیں اتنے ہی میرے بھائی کو یاد ہیں. جتنا ریاض یونیورسٹی کے لیکچرر کو یاد ہوں گے نا، یا جامعہ ازہر کے اسلامک دین کو، اتنے ہی ہمیں یاد، بلکہ ان سے کچھ زیادہ ہی ہوں گے ہمیں یاد. کیونکہ ہم تو علم کے دروازے سے وابستہ ہے نا، ہمیں کچھ زیادہ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن ایمان کتنوں پر ہے مسلمانوں کا؟ 1,24,000 پر. نام کتنوں کے آتے ہیں؟ 50 کے. کوئی پہاڑا ہی نہیں لیتا. کتنے بتا کتنا کروں، پرسنٹیج ہی کوئی نہیں. لیکن مسلمان سے پوچھو کہ ساتھ ان 1,24,000 میں سے ایک کم کر دے، کہنا نہیں کافر ہو جائے گا. خبردار نا بھائی. کیوں کافر ہو جائے گا؟ بھائی ان کا نام نہیں پتا، ان کے پتے نہیں پتا، ان کا نام نہیں پتا، ان کا پتہ نہیں پتا، ان کا حسب نسب نہیں پتا، ان کا دائرہ تبلیغ نہیں پتا، ان کا صحیفے کا علم نہیں، ان کی کتاب کا علم نہیں، کیا کہا، کب آئے، کیوں آئے، کس جگہ آئے. ان کی شریعت پہ ہمیں چلنا نہیں ہے، ان کے پیغام پر ہمیں جانا نہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلنا نہیں ہے. کوئی واسطہ نہیں، مطلب نہیں. ایمان رکھو. میں کیوں رکھو؟ جی رسول نے کہا ہے. رسول کہے بس وہ مان. ہم تو آج شب عاشور کی مجلس میں ایک جملے کے لیے تو ساری تقریر کر رہے ہیں. صاحب 1,06,000 تھے. ہاں صاحب تھے. ایک کم نہیں کر سکتے آپ مولانا. سارے 90 کروڑ مسلمان مل کر خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے لٹک جائے، پروردگار ایک کم کر دے ان میں سے. نہیں کرے گا نا کم. اور جو یہ کبھی نبی کم ہو گیا وہ کافر. بہت توجہ ادارے محترم. جو یہ کہہ دے کہ ایک بھی کافر ہو گیا، جو یہ کہہ دے کہ ایک بھی نبی کم ہو گیا وہ کافر ہو گیا. ایک کا بھی انکار جو کر دے وہ کافر. ایک کم 1,24,000 میں سے جو ایک نبی، اس کا نام بھی اسے نہیں تھا. مسلمان بیچارہ انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ محمد کی دی ہوئی فیگر میں سے دنیا کی کوئی اتھارٹی نہ ایک سکتی ہے نہ ایک زیادہ کر سکتی ہے. تو مسلمانوں پیمانہ، میزان، اصول، قانون کیا بنایا آپ نے؟ یہ بنایا کہ پیغمبر کے لبوں کی جوش کا نام اعتبار ہے، اور اس پر اعتبار نہ کرنے کا نام کفر ہے. تو پھر مجھے آج شب عاشور میں ادا خانہ ابو طالب کے اس تاریخی اجتماع سے یہ عرض کرنے دے کہ جس نبی نے یہ کہا تھا کہ ایک کم 1,24,000 پیغمبر ہے، اس کے کہنے پر آپ نے بغیر دیکھے ہوئے ایک کم 1,24,000 پیغمبر کو مان لیا. تو اسی نبی نے تو غدیر کے منبر سے بلند کر کے کہا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. تو میرے مسلمان بھائیوں، راستہ ہم نے بدلا یا آپ نے بدلا؟ ہم تو اس اصول پر چل رہے ہیں کہ رسول نے کہا کہ میرے کہنے پر خدا کو وحدہ لا شریک مانو لیا.
میں کہہ رہا ہوں جنت ہے، ہم نے مان لی. میں کہہ رہا ہوں کوثر ہے، ہم نے مان لیا. میں کہہ رہا ہوں 1,24,000 پیغمبر ہے، ہم نے اعتبار کیا، اعتماد کیا لب پیغمبر پر. اسی پیغمبر کے لبوں پر ہم نے سنا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. اسی نبی نے کہا کہ یا علی انت منی وانا منکا. اسی نبی نے کہا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اسی نبی نے کہا کہ یا انت ولی الامر من بعدی. اسی نبی نے کہا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ. اسی نبی نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اسی نبی نے کہا کہ انا دار الحکمت وعلی بابها. اسی نبی نے کہا کہ النظر لوجه علی عبادہ. اسی نبی نے کہا کہ مثل علی کمثل الکعبہ. اسی نبی نے کہا کہ فإن تأمروا علی فلیأخذ بكم على صراط مستقیم. اسی نبی نے کہا کہ لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار. کل علم عطا کروں گا مرد کو جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا. اسی نبی نے کہا یا علی لحموں کا لامی دموں کا دمی سلموں کا سلمی حربوں کا حربی بغضوں کا بغضی حبوں کا حبی. اسی نبی نے کہا کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی تقواہ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى یوسف فی جمالہ فلینظر الى وجه علی ابن ابی طالب. اسی نبی نے کہا کہ یا علی انت صاحب حوضی و صاحب لوائی. یا علی انت وسیع و ولی و وزیری و اخی فی الدنیا والآخرہ. اسی نبی نے تو یہ سب کچھ کہا. اسی نبی نے آخر میں فیصلہ کن جملہ کہہ دیا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں خباثت ہوگی، ناپاک ہوگی. مشرق کا نعرہ مغرب کا مولا چڑھتا سورج سورج کی کرنے سورج کی کرنے خدا کی ٹھنڈک دریا کی روانی کہتا پانی کا مولا مل کر کہو عشق کا مولا بندو کا مولا علیق کا مولا کا مولا کا مولا یوسف کا مولا کا مولا خبر کا فاتح رانی نارا بس سب کا مولا سب کا مولا نعرہ حیدری. اب مل کر بلند آواز سے مل کر باہر تک صلوات بھیجے محمد والے. یہ ہمارا مذہب ہے. اب اس میں برائی کیا ہے ہمیں بتا دیں. آپ کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ، سب نے مان لیا، ہم نے بھی مان لیا. ہم نے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا کہاں کب کہاں کون سی روایت میں ہے کون سی کتاب میں ہے. تو آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ علی ولی اللہ کب کہا کس جگہ کہا؟ بھائی عقیدہ مخبر صادق کی خبر سے بنتا ہے. بحث یہ مت کرو کس کتاب میں ہے علی ولی اللہ، کب سے اذان میں آیا، کب سے کلمے میں آیا. یہ بحث نہیں ہے. ورنہ میں پوچھ لوں گا کہ لا الہ الا اللہ کب سے آیا، کب آیا، کہاں آیا، کس جگہ آیا. بہت توجہ. یہ باتیں نہ کریں. بات یہ نہ کریں. میں بتاتا ہوں آپ کو سوال کیا کریں. سوال یہ نہ کریں کہ علی ولی اللہ اذان میں کلمے میں ہے یا نہیں ہے، جزء ہے یا مستحب ہے یا واجب ہے یا قربت کی نیت سے. یہ بحث نہ کریں. سوال صرف یہ کریں کہ علی ولی اللہ نبی نے کہا یا نہیں کہا. بہت توجہ جانے ہوتا ہے. بس یہ ہے بحث صرف یہ ہے کہ علی ولی اللہ نبی نے کہا یا نہیں کہا. من کنت مولا نبی نے کہا یا نہیں کہا. ناد علی المظہر العجائب نبی نے کہا یا نہیں کہا. علی سے مدد مانگی یا نہیں مانگی. دعوت ذوالعشیرہ میں علی کی مدد قبول کی یا نہیں کی. علی کو اپنا ناصر و مددگار پیغمبر نے کہا یا نہیں کہا. اگر نہیں کہا تو یا علی مدد کہنا حرام، اگر کہا تو یا علی مدد ترک کرنا حرام، اور ترک کرنے والا حرامی. ختم ہو گئی. کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بات کرو.
اطاعت رسول کرنا ہے، اگر نہیں کہا تو حرام، کوئی بھی ہو، علی ہو یا علی کے باپ ہو، ہمیں احترام رسالت عزیز ہے۔ ثابت کرے کہ نہیں کہا، آج ہی سے بند، ابھی سے بند، اگلے محرم تک کی مہلت دے رہا ہوں، ڈھونڈ کے لے آئے کہیں سے کہ نہیں کہا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، قیامت تک نہیں لا سکتے، اتنا یقین ہے نا۔ جیسے میں نے اسی امام بارگاہ سے پچھلے سال کہا تھا کہ آج ہی مذہب بدل دوں، اعتماد ہو تو ایسا ہو نا، یہ صرف فقہ جعفریہ کے ماننے والے آج ہی آپ قصیدے پڑھیں، آپ اشتہار نکالیں، آپ پوسٹر نکالیں، آپ جلسے نکالیں، آپ جلوس نکالیں، آپ ایڈورٹیزمنٹ کریں، آپ سب کو ملا جلا کے حسین کے ساتھ کھڑا کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہمیں تو ایک بات دیکھنا ہے کہ آج ہی مذہب بدل دوں۔ جاوید فارغ العابدی کہہ رہا ہے یہ ہزاروں کے مجمع میں، آواز کو محفوظ کرو، آج ہی دیکھو فخر سے کہتے ہیں، مانو تو ایسوں کو مانو، آج ہی شاہ جی، آج ہی درگامی صاحب، آج ہی مذہب بدل دوں، چاہے جو بھی حشر ہو ایک ہی میدان سے دکھلا دو فرار مرتضیٰ۔ بیٹھے ہو کہاں، بیٹھے ہو کہاں، ایک ہی میدان، ایک ہی میدان سے۔ رسول کا نام ہے اسلام، کا نام اسلام نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے۔ رسول کی بارگاہ میں آ کر آخرت پر ایمان لا کر اللہ کا اقرار کر کے بھی قرآن کی نظر میں بزم رسالت میں بیٹھنے والے مومن نہیں۔ مومن وہ ہے جو اطاعت رسول کرے، مومن وہ ہے جو احترام رسالت کرے، مومن وہ ہے جو احترام پیغمبر کرے، مومن وہ ہے جو پیغمبر کو معصوم مانے، مومن وہ ہے جو پیغمبر کو نور مانے، مومن وہ ہے جو پیغمبر کو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی مانے، مومن وہ ہے جو پیغمبر پہ درود بھیجے، پیغمبر پہ سلام دے۔ مومن وہ ہے جو پیغمبر پہ درود بھیجے، پیغمبر پہ سلام بھیجے، مومن وہ ہے جو پیغمبر کہے اسے تسلیم کر لے، مومن وہ ہے جو پیغمبر مانگے اسے دے دے، مومن وہ ہے جو پیغمبر مانگے اسے دے دے۔ مومن وہ ہے جو پیغمبر مانگے، جب بھی مانگے، جہاں بھی مانگے، جس جگہ بھی مانگے، جس وقت بھی مانگے، جس صحت کے زمانے میں مانگے یا بیماری کے زمانے میں مانگے، پیغمبر جب بھی مانگے اسے دے دے۔ مومن وہ ہے جو پیغمبر کی محفل میں باادب رہے، مؤدب رہے، مومن وہ ہے جو پیغمبر سے بلند آواز میں بات نہ کرے، مومن وہ ہے جو پیغمبر سے آگے نہ چلے۔ ساری تاریخ تو میں نے پڑھ دی، ایک بھٹی صاحب نے کہا سبحان اللہ، بشیر بھائی دیکھے نا ہے بات بس اطاعت رسول یہ ہے، اطاعت رسول یہ ہے کہ نبی کی آواز سے آواز بلند نہ ہو، لا ترفعوا اصواتکم، آواز بلند ہوئی اعمال ہفت ہو گئے۔ تو ہمیں تاریخ میں یہ دیکھنا ہے کہ اطاعت رسول کس نے کی، جس نے بھی اطاعت رسول کی، وہ جو بھی ہے ہمارا اسے سلام۔ میں کتنی واضح سی بات کر رہا ہوں، اطاعت رسول جس نے بھی کی، وہ جو بھی ہے اسے ہمارا سلام۔ یہ ہے مذہب جعفریہ۔ ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہم شخصیتوں کے مخالف نہیں ہیں، شخصیتوں کے مخالف اس لیے نہیں ہے کہ شخصیتوں کے موافق بھی نہیں ہے۔ اب یہ فلسفہ نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو، یہ فلسفے کی بات ہے۔ بس شخصیتوں کی مخالفت کون کرے گا؟ جو شخصیتوں کی موافقت کرتا ہو۔ ہم شخصیت کو مانتے ہی نہیں، نہ اچھا مانتے ہیں نہ برا مانتے ہیں، ہم شخصیت کے قائل ہی نہیں بھائی، ہم خود بہت بڑی شخصیت ہے۔ کیا حال ہے؟ ہم کسی شخصیت سے، پرسنالٹی سے ہم مرعوب نہیں ہوتے، ہم تو کردار دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام شخصیتوں ہی کے تو بت توڑنے آیا تھا، کردار کے تاج محل بنانے کے لیے آیا تھا۔ اسلام نے شخصیتوں کے بت توڑے ہیں، کردار کی بلندیوں کو سلام کیا ہے۔ ہمیں شخصیتیں مت دکھاؤ، یہ ایسی شخصیت، یہ ویسی شخصیت، یہ آفت شخصیت، یہ مصیبت شخصیت، یہ قیامت شخصیت۔ ہمیں کردار دکھاؤ، ہمیں کوئی ایسا کردار دکھاؤ
کہ جو سونے میں بھی اطاعت رسول کرے. میں نے کہا تھا نا دوسری مجلس میں، ہمیں کوئی ایسا کردار بتاؤ جو سونے میں بھی اطاعت رسول کرے. ہے کوئی عالم، کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی مجتہد، کوئی امام، کوئی ہے دنیا میں جو سونے میں رسول کی اطاعت کر کے بتائے؟ کیسے سوتے تھے رسول اللہ؟ مولوی کو سوتے ہوئے اپنا نہیں پتا ہوتا، ٹانگ کدھر ہے، سر کدھر ہے. میں مجھے نہیں پتا، میں جاگتا تو مجھے پتا نہیں، ایسے بیٹھا ہوں. میں اگر سو جاؤں گا مجھے کیا پتا سر کدھر ہے، ٹانگ کدھر ہے، دائیں کر بیٹھوں بائیں کر بیٹھوں، ہاتھ ادھر ہے ادھر ہے، کیا کچھ نہیں پتا نا. چاہے کہ یہ بتائیں سوتے ہوئے کہ رسول یوں سوتے تھے، اور پھر کوئی بڑی چیز اس کی تصدیق بھی کر دے. ویسے دیکھیے دوستو، علی کا بستر پہ سونا کمال نہیں ہے. چلو علی اگر علی بن کے سوتے تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی. علی تو آج نبی بن کے سونا ہے. اگر علی بن کے سوتے ہیں علی تو ہجرت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، کافر پہچان لیں گے، فوراً پیغمبر کا پیچھا کریں گے. علی کو آج سونا ہے نبی کا بھیس بدل کر، اور بالکل اسی طرح سونا ہے جیسے نبی. اور پھر سونا ہے، سونے کی ایکٹنگ نہیں کرنی، سونا ہے اس لیے کہ نبی کہہ گئے سو جاؤ، اور اگر نبی کہہ دے کہ سو جاؤ تو جاگنا حرام ہے. بات تو جو ہے جان بتاؤ یہ ہے تو بس اسی لیے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے علی کو یاد کرتے ہیں کہ اور کوئی نمونہ ہی نہیں ہے اتباع رسول کا ہمارے پاس. اطاعت رسول کا کوئی پیکر ہی نہیں ہمارے پاس. اس لیے علی کو ہم نے نمونے کامل بنایا ہوا ہے. علی آئینہ ہے جس میں رسالت نظر آتی ہے. علی ایسا آئینہ ہے جس میں احترام رسالت کے تمام خد و خال واضح ہوتے ہیں. اس لیے کہ علی نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، سبحان اللہ. آپ کی خاموشی کے ہم قربان. ہم نے اس لیے یہ جملہ کہا تھا، اس لیے کہ علی نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، خدا کی قسم نہیں پڑھا، واقعہ نہیں پڑھا. بھئی علی بھی کلمہ پڑھے امت بھی کلمہ پڑھے تو پھر علی میں اور امت میں فائدہ. کلمہ تو نبی کا انہوں نے پڑھا جو پہلے کافر تھے. علی نے نہیں پڑھا، علی نے کلمہ تھوڑے پڑھا ہے، علی نے تصدیق کی ہے. تصدیق کرنا اور ہے، کلمہ پڑھنا اور ہے. علی نے جب تصدیق رسالت کر دی تو علی کو سن کر سب نے کلمہ پڑھا. ہمارا سلام. علی نے دوستو علی نے کلمہ نہیں پڑھا، علی نے تصدیق کی ہے. علی اگر کلمہ پڑھتے نا تو بس کلمہ پڑھ کے بیٹھ جاتے آرام سے، میدان میں جاتے نہ جاتے بھی تو آ جاتے، کوئی فرق نہ پڑتا. لیکن کلمہ پڑھا ہے، اب کلمے میں یہ شرط تو نہیں ہے کہ صاحب میدان میں بھی رہیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر میدان سے ساری دنیا چلی جاتی تھی، علی نہیں جاتا تھا. علی جا ہی نہیں سکتا تھا، علی کی مجبوری تھی، اس لیے کہ ساری دنیا کے چلے جانے سے رسالت پر کوئی حرف نہیں آتا تھا. علی اگر میدان سے قدم ہٹاتا تو رسالت کے ختم ہونے کا وہی اعلان ہو جاتا کہ جس کا گواہ بھاگ گیا اس کی رسالت کا. علی وٹنس ہے. اور سارے مل کر ایک درود بھیج دو بآواز بلند. علی نے نبوت کی تصدیق کی ہے، نبوت کی، محمد کی نہیں. محمد کی تصدیق کرتے تو سن 11 ہجری کے بعد علی کی ذمہ داری ختم. محمد دنیا سے گئے، علی کا وعدہ بھی گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. علی نے کی ہے تصدیق نبوت کی. نبوت ہے قیامت تک، تو علی کا وعدہ نصرت بھی ہے قیامت تک. اسی لیے علی کا بیٹا پردہ غیب میں بیٹھا ہے کہ جب کوئی نبوت میں حملہ کرے زمانے کا امام اس کا دفاع کر لے. بہت توجہ ہے.
सलवात भेजे मोहम्मद वाले। ये हो नबूवत का वादा किया है ना कि नबूवत की सिपर बनेंगे। जब भी नबूवत पर हर्फ आएगा अली सामने आएगा, और किसी रूप में भी आए, किसी सूरत में भी आए। बकौल, अब समझ लेना, बकौल उस्ताद कमर जलालवी के कि फजल खुदा से दो पिसर दोनों इमाम मशरक है। अली के फजल खुदा से दो पिसर दोनों इमाम मशरक है। बाप को क्यों हो ज़हमतें? भाई खुदा के लिए समझ ले, इसमें से देखो, फजल खुदा से दो पिसर दोनों इमाम मशरक है। बाप को क्यों हो ज़हमतें? ऐसे हो जब ये नूर ऐन जुल्म यजीद देखकर हुक्म रसूल के खिलाफ दीन पुकारा या अली, सामने आ गए हुसैन। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक मिनट सलावत भेज ले। फजले खुदा से दो पिसर दोनों इमाम मशरक है। बाप को क्यों हो ज़हमतें? ऐसे हो जब ये नूर ऐन। इस बाप के बेटे लायक हो, उस बाप को ज़हमत नहीं होती। फिर जुल्म यजीद देखकर हुक्म रसूल के खिलाफ दीन पुकारा या अली, सामने आ गए हुसैन। क्या बात है मेरे नाना के दीन। अब समझे मेरे भाई, पास तो पर्चा दिया था कि लोग कहते हैं कि हुसैन की जंग एक सियासी जंग थी। दीवाने हो, सियासी जंग नहीं थी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि यजीद अपने वक्त के मोहम्मद से बैत लेना चाहता था। बात सिर्फ इतनी थी। तारीख के तालिब इल्मों को गलत न पढ़ाओ, उनके ज़हनों को मसमूम न करो। यह कोई सियासी जंग नहीं थी। ये जंग थी अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की जंग। ये जंग थी उसूल दीन की बका की जंग। ये जंग थी इंसानियत की सरफराजी की जंग। इसलिए कि यजीद ने ना, इमाम हुसैन ने यजीद से मुतालबा किया था कि तख्त मुझे दे दे, न यजीद ने कहीं ये चार्ज लगाया कि हुसैन मेरा तख्त उलटना चाहते हैं। तो सियासी जंग कहां से होगी? देखा शरीफ मैं किसी तारीख में बताया कि हुसैन ने ये कहा हो कि ये तख्त शाम मेरे हवाले कर दे, या यजीद ने कहा हो कि साहब आप मेरे तख्त के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, लिहाजा मैं आपसे जंग कर रहा हूं। ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं है। यजीद ने कहा कोई नबी नहीं था, किसी पर कुरान नाज़िल नहीं हुआ, ये बनी हाशिम का एक ढोंग था जो उन्होंने इक़्तिदार हासिल करने के लिए रचाया था। हुसैन सामने आ गए। तो नबूवत अगर सियासत है तो फिर तारीख में तुमने ठीक लिखा। नबूवत अकीदा है, सियासत नहीं है। डूब कर पार उतर गया इस्लाम, आप क्या जाने करबला क्या है। बादशाहों के दस्तरखानों पर पलकर जवान होने वाली नस्लें क्या जाने कि करबला क्या है। दीन पुकारा या अली, सामने आ गए हुसैन। क्या बात है मेरे नाना के दीन। हुसैन आप तो जानते हैं आपके नाना ने मुझे कितनी मोहब्बत से सींचा था। हाँ दीन मैं जानता हूं, हम दोनों साथ ही तो परवान चढ़े हैं। फर्क सिर्फ यह है कि तू मेरे नाना के सीने में था, मैं अपने नाना के सीने पे था। दीन जिस गोद में तू परवान चढ़ा है उसी गोद में मैं परवान चढ़ा। जिस जबान पर दीन तू जारी हुआ है उस जबान को मैंने चूसा है। गम न कर, क्या चाहिए तुझे? कहा यजीद नामी एक बीमारी मुझे लग गई है। दीन ने कहा हे अली बतूल के बेटे,
مجھے یزید نامی ایک بیماری لگ گئی ہے، میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ بیماری کیسے ختم ہو؟ دین کہتا ہے اگر تو اپنا خون دے دے تو میں بچ جاؤں۔ کہا کتنا خون چاہیے؟ کہا بہت عرصے سے لگی ہوئی ہے یہ بیماری۔ تو سمجھ لو میرے جملے کو، خدا کی بہت پرانی ہو گئی ہے یہ بیماری، کھل کر آج آئی ہے، یہ کینسر تھا، سن 61 ہجری میں ظاہر ہوا، بیماری بہت پرانی ہے، بہت بڑھ چکی ہے حسین یہ بیماری کا۔ پھر بھی ہم نے عیسیٰ کو مسیحائی سکھائی ہے، تیری بیماری دور نہیں کر سکتے، بول تجھے کیا چاہیے؟ کہا مولا خون چاہیے۔ کہا کتنا؟ کہا جتنا دے سکتے ہو۔ کہا دے سکتے ہو؟ حسین مجبور نہیں ہے، 80 برس کے بوڑھے سے لے کر 6 مہینے کے بچے تک کا خون ہوگا تو بچ جائے گا؟ دین نے، اب میرا جملہ سن لے، شاید یہ شب عاشور کا جملہ قبول ہو جائے میری طرف سے اور شفاعت کا ذریعہ ہو جائے آپ سب کی اور میری۔ دین نے ادب سے جھک کر دین پناہ کو سلام کیا۔ اے مجھے زندگی دینے والے حسین، تیرے بچے جیے۔ کہا نہیں، سب بچے قربان کر دوں گا، تو بچے اور تو بچے گا۔ کہاں یہ قربانیاں، یہ خون کہاں دینا ہے؟ کہا مدینے میں نہیں۔ اچھا مکے میں نہیں، کسی نامعلوم سے جنگل میں دینا ہے۔ نامعلوم جنگل میں اس لیے دینا ہے کہ تیرا خون اس پر گرنے کے بعد جب وہ جنگل کربلا معلیٰ کہلائے اور اس کی مٹی کھا کے شفا کہلائے تو تاریخ کو تسلیم کرنا پڑے کہ معصوم کا خون یہ ہوتا ہے۔ یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے نا، میں کتنا بھی پاکیزہ صحیح، لیکن اگر میری ٹانگ سے خون نکل کر پیسے کے برابر میری شلوار پر لگ جائے نماز تو نہیں ہو سکتی نا۔ اور کربلا کے سارے شہید تیر کھا رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، زخم کھا رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں۔ میرا خون میرے جسم کو لگ جائے تو ناپاک ہو جائے، حسین کا خون جس مٹی میں گر جائے وہ مٹی سجدے کے قابل ہو جائے۔ بڑے سکون سے سنو مسائل کی، میں تاریخ کے ہر رخ سے گزر رہا ہوں، اسی لیے اس مضمون کو سمیٹتے ہوئے کہ سال بھر یاد رکھیں گے، آپ ذہنوں میں محفوظ کریں گے ان افکار کو۔ آگے کربلا 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین نے مدینہ چھوڑا، ماں کی قبر کو سلام کیا، نانا کے روزے پہ آداب کیا، 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکے پہنچے، 8 ذی الحجہ کو احرام کھولا، مکہ چھوڑا، کربلا کی طرف چل گئے، اور 2 محرم تھی 61 ہجری کی کہ حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رکا۔ حسین نے عباس سے کہا رک جاؤ، یہی منزل ہے، یہی ہمیں ٹھہرنا ہے۔ خیمے نصب ہو گئے اسی منزل پر۔ زینب بہت گھبرائی جب خیمے نصب ہونے لگے اور گھبرا کے کہا بھیا پھینکو یہ خاک بھائی، میری جان جاتی ہے، اس خاک سے تمہارے خون کی بو مجھ کو آتی ہے۔ بھیا یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے؟ نہیں زینب، انبیاء تو یہاں آئیں گے طواف کرنے کے لیے، سارے نبیوں کو خبر دے دی گئی ہے اس زمین کی، ہر شب جمعہ میں ملائکہ نازل ہوں گے یہاں۔ یہ ہے کربلا۔ اچھا بھائی 2 محرم کو پہنچ گئے دوستو، 3 محرم کو خیمے دریا سے ہٹ گئے، 4 اور 5 اور 6 محرم آپ رو چکے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، اور آج شب عاشور ہے۔ ایک رات کا مہمان ہے فاطمہ کا لال، اور رو لو تب بھی مہمان ہے، نہ رو تب بھی مہمان ہے، کل چلا جائے گا یہ مہمان۔ اور اگر سڑکوں پر آ کر بیٹھی گئے ہو اپنا نیند اور آرام اور سکون، کسے کہتے ہیں شب عاشور؟ آج کی شب ہمارے یہاں عزا خانوں کے دروازے بند نہیں ہوتے، آج کی شب
تمام ماتمی حلقے ننگے پاؤں ننگے سر ہر اذا خانے میں الوداع پڑھتے ہوئے پھرتے ہیں۔ مولا صاحب خدا حافظ، مولا معاف کر دینا، جی بھر کے رو نہیں سکے۔ پتہ ہے آج کی شب ہمارے اذا خانے کیوں کھلے ہوتے ہیں؟ آج کی شب ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اذا خانہ بند نہیں ہوتا، اس لیے کہ علماء نے لکھا کہ آج کی شب کے کسی بھی وقت میں کسی بھی اذا خانے میں حسین کی اجڑی ہوئی ماں پرسہ لینے آ جاتی ہے۔ حسین کی اجڑی ہوئی ماں فاطمہ زہرا آئیں گی آج کی شب۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اذا خانہ خالی ہو، وہ آئیں اور بغیر پرسہ لیے چلے جائیں۔ ہر وقت اذا خانوں میں رہنا، آج کی شب گھروں میں نہ گزارنا عزاداروں۔ ایک بات اور کو عزاداروں، آج کی شب اپنے بالوں میں کنگھی نہ کرنا۔ کیوں مجھ سے پوچھ لو؟ اس لیے کہ آج کی شب عاشور، جب زینب نے کہا بھیا خیمے کی پشت سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کیا زینب پہچانا نہیں؟ اماں زہرا کربلا آئی ہوئی ہے، اماں زہرا کربلا آئی ہوئی ہے۔ علماء نے لکھا یہ رات حسین نے تو عبادت میں بسر کی، مگر حسین کی اجڑی ہوئی ماں تمام رات اپنے بالوں سے حسین کا مقتل صاف کرتی رہی۔ تو دوستو، جب آج فاطمہ زہرا کے بال کھلے ہوئے ہیں، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں کیا خوبصورت مجلس پڑھ رہے ہیں، کیا خوبصورت مجلس سن رہے ہو عزاداروں۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، روتے جاؤ، بس روتے جاؤ، یہ سوچ کر رونا کہ آخری رات ہے۔ کیا یہ سوچنا کافی نہیں ہے کہ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بی بی زہرا خدا حافظ۔ شہزادی فاطمہ زہرا تیرے بچے کے عزادار آئے ہیں۔ بی بی تیرا گھر اجڑ گیا تھا، بی بی تیرے خیمے چل گئے تھے، بی بی تیرا سجاد کا بستر چل گیا تھا، بی بی تیری سکینہ کے تماچے لگ گئے تھے، بی بی تیری زینب کے ہاتھ بن گئے تھے۔ آج ذرا دیکھ کراچی کے اس اذا خانے میں آ کر تیرا دربار پھر سج گیا۔ جزاک اللہ۔ بی بی تیرا دربار پھر سج گیا۔ شہزادی تیرے ماتمدار آئے ہیں، تیرے بچے کے عزادار آئے ہیں۔ بی بی آ کر دیکھ تو صحیح ہمارے وہ مومنین۔ عزاداروں یہ بتاؤ، یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ مومنین، ایسے بھی مومنین باہر اپنی کاروں میں بیٹھے ہیں جو مخمل کے علاوہ پاؤں نہیں رکھتے۔ آج اللہ جانے وہ 10 بجے سے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ننگے پاؤں ہیں، ننگے سر ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ بطول کی بیٹیاں بھی تو خاک پر بیٹھی ہیں، کائنات کی شہزادیاں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک۔ روتے جاؤ، روتے جاؤ، آنسو نہ روکو۔ سنو گے شب عاشور کے مسائل؟ حسین نے عباس کو بلایا، جہاں تک مجھ میں ہمت ہوگی سانس لے لے کے پڑھوں گا، لیکن پڑھوں گا ضرور۔ بلایا حسین نے عباس کو، عباس جی مولا آؤ ذرا خیموں کا جائزہ لیں، ذرا ماؤں کا حوصلہ دیکھیں۔ جس خیمے میں جا کر دیکھا ہر ماں اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے، مجھے زہرا سے شرمندہ نہ کرنا۔ لیکن جب زینب کے خیمے میں پہنچے ہیں نا عزاداروں، زینب کے خیمے میں تو زینب عجیب جملہ کہہ رہی تھی، اور نہ محمد اگر تمہاری زندگی میں اکبر کے جسم پر ایک خراش بھی آ گئی تو دودھ نہیں بخشوں۔ اچانک حسین نے سنا کہ ایک خیمے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ کہ عباس تم نے سنا کوئی بی بی رو رہی ہے؟ حملہ آواز تو آئی۔ سامنے والے خیمے میں جا کر دیکھا علی کی چھوٹی بیٹی کلثوم دانوں میں سر دیے ہوئے
چھوٹی بیٹی زانوں میں سر دیے ہوئے روئے جا رہی ہے۔ عزیزانو، عباس کی زندگی میں اور کوئی شہزادی رو پڑے؟ غازی پہنچا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے شہزادی ابھی تو عباس زندہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بھیا عباس میں نہ روؤں تو کیا کروں؟ کہا کیوں بی بی؟ کہا بھیا آج کیا ہے؟ کہا شب عاشور۔ کہا صبح کیا ہے؟ کہا صبح عاشور۔ کہا کیا ہوگا عاشور میں؟ عباس کہتے ہیں قربانیاں دی جائیں گی حسین پر۔ کہا پھر میں نہ روؤں؟ ہر ماں اپنے بچے کو قربان کر رہی ہے، ارے میرے کوئی اولاد نہیں، صبح بھائی پر کسے قربان کروں گی؟ غازی عباس نے تلوار کلثوم کے قدموں میں رکھی، شہزادی غم کیوں کرتی ہے؟ تیری طرف سے عباس قربان ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، جزاک روتے جاؤ۔ ہاں کیا باہر آ رہی ہے مسائل کی، کیا باہر روتے روتے جو دعا مانگو پوری ہو جائے گی۔ آج شب عاشور ہے، آج فاطمہ زہرا سے دعا مانگو مگر روتے ہوئے، آنسو نہ رکے۔ عزیزانو، یہ رات ابھی بیتی نا، جب صبح کا وقت آیا، جب صبح میرے سنے میرے یہ علماء اکرام واجب الاحترام، نماز صبح کا وقت آیا، حسین خیمے سے باہر آئے، آواز دی بیٹا علی اکبر آزاد ہو۔ علی اکبر نے تیمم کیا قبلے کی طرف رخ کر کے، اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ عزیزانو سن لینا، اگر مولا نے مجھے طاقت دی، بھائی مجھے روکنا نہیں، یہ جملہ میرا مکمل ہونے دینا۔ اکبر نے جو کہا نا اللہ اکبر، ساری سیدانیاں اپنے اپنے خیموں سے زینب کے خیمے میں آ گئی۔ سانس لے لو پھر مجھے نہ کہنا، میں قیامت کا جملہ کہنے والا ہوں۔ ساری بیویاں زینب کے خیمے میں آ گئی، زینب کے خیمے میں آ گئی۔ زینب نے کہا بیویوں دعا کرو یہ آواز سلامت رہے، بیویوں دعا کرو یہ آواز سلامت رہے۔ زینب نے ایک مرتبہ فضا کو بلایا، فضا ذرا بھائی سے جا کر کہہ کہ اکبر سے کہو کہ اذان ذرا بلند آواز میں دے، اس لیے کہ حسین کی ساری بہنیں خیمے میں آ گئی ہیں، سب اکبر کی آخری اذان سننا چاہتی ہیں۔ حسین اکبر کے پاس گئے، بیٹا تم شبیہ رسول ہو، میری ساری بہنیں تیری آواز سننا چاہتی ہیں، اذان ذرا بلند آواز سنو، اذان ذرا بلند آواز میں دے۔ اکبر نے باپ کو دیکھا، بابا جو حکم دیں گے تعمیل کروں گا، مگر آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں بابا، آپ تو امام ہیں، آپ میری آواز میں اتنی طاقت دے دیجئے کہ میری اذان کی آواز خیموں میں آپ کی بہنیں سنے، مدینے میں میری بہن سنے، فاطمہ سنا، جس سے وعدہ کر کے جزاک اللہ ماتم کرو، اور ماتم کرو نا پھر اب شب عاشور ختم کر دی میں نے مجلس۔ ایک جملہ شادی، جزاک اللہ۔ ہاں سنبھالو اسے، سنبھلتے جاؤ، بے ہوش ہونے کا غم نہ کرو۔ آج کی رات سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، میرے ہاتھ نہ جوڑو۔ بابا 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 آپ تو امام ہیں، آپ میری آواز میں اتنی طاقت دے دیجئے کہ خیمے میں آپ کی بہنیں آواز سنے، مدینے میں میری بہن سنے۔ حسین نے دعا کی، اکبر کو خدا نے طاقت دی۔ اب جو اکبر نے کہا نا اللہ اکبر، اکبر کی آواز مدینے میں پہنچی۔ اکبر کا انتظار کرنے والی سغرا عصا اٹھایا، ام سلمہ کے حجرے میں گئی، نانی میرا اکبر آ گیا، میرا اکبر آ گیا، نانی میں نے کہا تھا میرا اکبر، نانی